نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فمن تولی بعد ذلک فاولئک هم الفاسقون افغیر دین اللہ یبغون وله اسلم من فی السماوات والارض طوعا وکرہا والیہ یرجعون قل آمنا باللہ وما انزل علینا وما انزل علی ابراہیم واسماعیل واسحاق ویعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى والنبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ لفظی ترجمہ، فمن پس جو کوئی تولیٌ مصدر سے یہ ماضی واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، فمن تولی اور جو کوئی پھرا منہ موڑا روگردانی کی، بعد ذالک اس کے بعد، فاولئک پس وہی لوگ، ہم وہی الفاسقون، فاسقون جمع ہے فاسقن کی، اور یہ نکلا ہے فسقن سے، مصدر فسقن، فاسقن اسم فاعل اور فسقن مصدر، فسوقن اس کا لغوی معنی کھجور کا اپنے چھلکے کے اندر سے باہر نکل آنا، کیونکہ اپنے دائرے سے، کور سے وہ بھی باہر نکلتا ہے، اور فاسق بھی اپنے دین کے دائرے سے یا دینداری کے دائرے سے باہر نکلتا ہے۔ جب دین کے دائرے سے باہر نکلے گا تو مسلمان نہیں رہے گا، اور دینداری کے دائرے سے باہر نکلے گا تو گناہگار کہلائے گا۔ تو اصطلاح شریعت میں حدود شریعت سے تجاوز کرنے کو فسق کہتے ہیں۔ افغیر یہ کلمہ استفہام ہے، سوال کے لیے استعمال ہوتا ہے، پوچھنے کے لیے۔ معنی کیا، پس، غیر علاوہ یا سوا، دین اللہ اللہ کے دین کے علاوہ، یبغون یہ بغیٌ سے، بغیٌ اس کا مصدر آئے گا، یبغون پریزنٹ ٹینس ہے اور جمع ہے، مذکر ہے، غائب ہے۔ وَلَهُ یبغون کا معنی ہے وہ چاہتے ہیں، وہ تلاش کرتے ہیں، وَلَهُ اور اسی کے لیے ہے، اسلم اسلام سے، اسلام مصدر ہے، فرمان بردار ہیں، من موصول ہے، جو کوئی، فی السماوات والارض آسمانوں اور زمین میں ہے، طوعا طاع یطوع طوعا رغبت اور اختیار سے یا چاہتے ہوئے، کرہن یہ مصدر ہے، اور کریہ یکرہ کرہن مجبوری اور ناخوشی سے، وَإِلَيْهِ اور اسی کی طرف، یرجعون رجوع مصدر سے مضارع مجہول کا صیغہ ہے، جمع مذکر غائب، لوٹائے جائیں گے۔ قل کہہ دیجئے، قل قول مصدر سے ہے اور امر کا صیغہ ہے واحد مذکر، آپ کہہ دیجئے پیغمبر، آمنا ماضی کا صیغہ ہے، ہم ایمان لائے ہیں، باللہ اللہ پر، وما اور جو انزلہ
माजी मजहूल का सिगा है, वाहिद मुज़क्कर गायब। अनज़ला युनज़िलु इनज़ालन, नाजिल किया गया। अलैना, अला और ना ये अलग अलग हैं। अला हर्फ जार है और ना ज़मीर है, प्रोनाउन है, जमा मुतकल्लिम। अलैना माना ऊपर, हमारे या हम पर। वमा उनज़िला, और जो नाजिल किया गया, अला इब्राहीम व इस्माईल व इसहाक़ व याक़ूब वल अस्बात, यानी इब्राहीम, इसहाक़, इस्माईल इब्राहीम का बेटा, इसहाक़ भी इब्राहीम अलैहिस्सलाम का बेटा, और इस्माईल की वालदा का नाम हाजिरा, इसहाक़ की वालदा का नाम सारा था। याक़ूब बेटा है इसहाक़ अलैहिस्सलाम का, और उनके औलाद, अब याक़ूब अलैहिस्सलाम की औलाद में हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम, लावी, बिन्यामीन, यहूदा वग़ैरह, और फिर उनकी औलाद याक़ूब के 12 बेटे, 12 बेटों के औलाद बनी इसराइल। अस्बात सिब्तुन की जमा है। और अब उनकी औलाद में इब्राहीम अलैहिस्सलाम तो इनके दादा हो गए, उनके औलाद में बनी इसराइल आए। इस्माईल की औलाद में ख़ातिमुन नबिय्यीन मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में तशरीफ़ लाए। और ख़ुद इब्राहीम अलैहिस्सलाम हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से तख़मीनन 2000 साल क़बल बाबल के शहर, बाबुल मौजूदा जो इराक़ का शहर कूफ़ा है, उसमें पैदा हुए थे, और उसका मख़सूस इलाक़ा उर, और अपने ज़माने के जो बड़े बादशाह थे नमरूद, उसको तौहीद की दावत दी, जिसका ज़िक्र पहले पारे में पढ़ चुके हैं। और फिर कुफ़ार ने आपको जलाने की मनसूबाबंदी की, और उसके लिए लकड़ियाँ जमा की गई, खंदक खोदी गई, आग में इब्राहीम अलैहिस्सलाम को डाला गया, और अल्लाह के हुक्म से आग जो है बरदम व सलामा की कैफियत पेश की, और बैतुल्लाह की तामीर की हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम को लेकर, और ज़बीहुल्लाह भी हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम कहलाए। और अक्सर मनासिक हज का ताल्लुक़ आपकी ज़ात मुतहरा से है। और याक़ूब अलैहिस्सलाम का दूसरा नाम इसराइल भी था, इसराइल, और इसराइल का माना अल्लाह का बरगुज़ीदा बंदा। अस्बात ये सिब्तुन की जमा है, माना पोते नवासे, ये दोनों के लिए आता है। और नवासों के माना में यानी अस्बात सिब्त नवासे के माना में ज़्यादा इस्तेमाल होता है। मुराद याक़ूब की नस्ल और औलाद। वमा ऊतिया, वा और मा जो, ऊतिया ईता उन मसदर से माजी मजहूल वाहिद मुज़क्कर गायब, और जो दिया गया। मूसा इमरान का बेटा, मूसा अलैहिस्सलाम के बाप का नाम इमरान था। और ईसा हज़रत मरियम का बेटा, और जलीलुल क़द्र पैगम्बर साहिब शरीयत, जिस पर इंजील नाजिल हुई, और बग़ैर बाप के मौजिज़ाना तौर पर ईसा अलैहिस्सलाम पैदा हुए हैं। वन्नबिय्यूना, अन्नबिय्यून जमा है, वाहिद इसका अन्नबिय्यु। अन्नबिय्यु सिफ़त मुशब्बा है। वन्नबिय्यून का माना होगा और दूसरे अम्बिया को, मिर रब्बिहिम अपने परवरदिगार की तरफ से। ला नुफ़र्रिक़ु, नुफ़र्रिक़ु ये तफ़रीक़ुन मसदर से मुज़ारे मनफ़ी जमा मुतकल्लिम का सिगा है। हम तफ़रीक़ नहीं करते हैं, बैन अहदिम मिनहुम, उनमें से किसी के दरमियान, यानी सब नबियों को बरहक़ मानते हैं और सब की तस्दीक़ करते हैं। अलबत्ता उनमें जो फ़र्क़ मरातिब है वो ज़रूर है, वो ख़ुद कुरान ने जो बयान किया है, तिलकर रसूलु फ़द्दलना बादहुम अला बाद, इन रसूलों में बाज़ को बाज़ पर हमने
فضیلت دی ہے۔ نحن اور ہم، ضمیر یہ نحن جو ہے متکلم کی ہے، جمع متکلم لہو اس کے لیے، مسلمون جمع ہے، اس کا واحد مسلمون آئے گا، اسلام مصدر سے اسم فاعل مسلمون، فرمان بردار ہیں۔ ومن یبتغی غیر الاسلام دینا، ومن اور جو کوئی، یبتغی یہ ابتغاء ان مصدر سے مضارع واحد مذکر غائب چاہتا ہے، غیر الاسلامی اسلام کے علاوہ، دینن مصدر، دینن یہ مصدر ہے، دان یدینو دینن طریق حیات، زندگی گزارنے کا طریقہ، شریعت آئین کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور دین بدلے کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، چونکہ اس پر عمل کرنے سے اچھا بدلہ ملتا ہے، عمل نہ کرنے سے برا بدلہ ملتا ہے، سزا ملتی ہے۔ فلن یقبل منہ، پس لن یقبل قبول مصدر سے واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، مضارع مجہول منفی، منہ اس سے، فلن یقبل منہ تو اس سے ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا، وہوا یہ بھی ضمیر ہے، پروناؤن مذکر غائب کا صیغہ ہے، وہ فی الآخرتی آخرت میں، من الخاسرین، خاسرین بھی جمع کا صیغہ ہے، واحد اس کا خاسرن، اور خسرن اور خسران مصدر سے اسم فاعل جمع مذکر کا صیغہ ہے، اور وہ آخرت میں نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوگا۔ ان آیات میں چونکہ اس صورت کے ابتدا سے یہ بتایا گیا ہے کہ نجران کا عیسائی وفد جو ہے، جو 60 بندوں پر مشتمل تھا، اور اس میں کچھ ان کے مخصوص لوگ تھے اور کچھ ان کے مذہبی بڑے تھے، سردار تھے، وہ آئے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مناظرہ کرنے کے لیے۔ جب اسلام کی اشاعت میں روز افزوں ترقی ہوئی تو وہ لوگ عیسیٰ کی الوہیت یا عیسیٰ علیہ السلام کی ابنیت جو ہے، اللہ کا بیٹا ہے، اس مسئلے پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مناظرے کے لیے آئے۔ تو یہ آیتیں ابتدائی کم از کم 83 یا 99 آیتیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بندگی پر اور شرک کی تردید پر دلالت کر رہی ہیں، اور توحید کے اس بات پر دلالت کر رہی ہیں۔ تو یہاں پر اس سے پہلے جو وعدہ لیا گیا عہد الستو میں، اللہ نے اپنی ربوبیت کا وعدہ لیا اپنے بندوں سے، ان کو عقل و شعور عطا کر کے الستو بربکم کہہ کر، اور پھر نبیوں سے وعدہ لیا، اور انبیاء کے توسط سے پھر ان کے امتوں سے بھی وہ وعدہ لیا گیا کہ جب خاتم النبیین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ آئے گا تو تم سب نے اس پر ایمان بھی لانا ہے، اور اس کی نبوت و رسالت کا اقرار بھی کرنا ہے، اس کی مدد بھی کرنا ہے، اور اللہ کا یہ حکم عمل کے لیے ہے، صرف تقریر کے لیے نہیں ہے۔ لہٰذا اگر نجران کے عیسائی ایمان نہیں لائیں گے تو یہ عہد شکنی اور حکم عدولی ہوگی، اور وہ حد اطاعت سے نکلیں گے، اور ایسے بندوں کا انجام جو ہے وہ ظاہر ہے۔ تو یہاں پر فمن تولی بعد ذلک فاولئک هم الفاسقون، پھر جو اس عہد و پیمان کے بعد روگردانی کرے وہی لوگ نافرمان ہیں۔ یہ اس طرف اشارہ ہے۔ اس کے بعد فرمایا کہ اللہ کا دین وہ ہے جو آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیش کر رہے ہیں، اور یہی دین از آدم تا این دم نازل ہوتا رہا۔ حدیث میں بھی آتا ہے کان دین الانبیاء لا الہ الا اللہ،
یعنی تمام انبیاء کا دین توحید تھا، اس کے علاوہ دیگر جتنے بھی ادیان ہیں وہ سب باطل ہیں اور بگڑے ہوئے ہیں۔ نجران والے اسلام قبول نہیں کر رہے ہیں، وہ دوسرے دین عیسائیت پر رہنا چاہتے ہیں۔ لہٰذا سنو، پوری کائنات اللہ کے حکم کی تابعدار ہے اور قوانین فطرت کے سامنے سر تسلیم خم کیے ہوئے ہیں، کوئی خوشی سے کوئی ناخوشی سے۔ تو نجران والے بھی خوشی سے آئے تو بہتر ہے، ان کو اچھا اجر ملے گا، ورنہ ناگواری کے ساتھ ان کو اسلامی حکومت کی رعیت بننا پڑے گا، ٹیکس ادا کرنے پڑے گا اور اس کے سوا چارہ کار نہ ہوگا۔ پھر وہ جائیں گے تو کہاں جائیں گے؟ لوٹ کر آئیں گے تو اللہ کے پاس۔ اس وقت ان کے انکار کا بھگتان کر دیا جائے گا، ان کو سزا ملے گی۔ افغیر دین اللہ یبغون، کیا پس وہ لوگ یعنی نجران والے اللہ کے دین اسلام کے علاوہ کسی اور دین کو چاہتے ہیں، عیسائیت کو چاہتے ہیں۔ وَلَهُ أَسْلَمَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، حالانکہ اللہ کے سامنے خواہی نہ خواہی، چاہتے ہوئے نہ چاہتے ہوئے، طوعاً و کرہن، سر تسلیم خم ہے جو آسمانوں میں ہے اور زمین میں ہے، یعنی تکوینی طور پر اور تشریعی طور پر جن لوگوں نے ایمان قبول کیا ہے، اللہ کی بندگی میں وقت صرف کر رہے ہیں، اوقات گزار رہے ہیں، عمر ان کی بسر ہو رہی ہے، وہ طوعاً ہیں، مانتے ہو اللہ کو مان کر، اللہ کی صفات کو مان کر، اللہ کے احکامات کو مان کر زندگی بسر کر رہے ہیں۔ اور جو نہیں مانتے ہیں، جن کو اللہ نے عقل کی دولت سے نہیں نوازا ہے، مثلا حیوانات ہیں، وہ بھی قوانین فطرت کے سامنے سرنگوں ہیں۔ پانی ہے، حیوانات ہیں، چرند ہیں، پرند ہیں، ان کو جو فطرت اللہ نے عطا فرمائی ہے اس فطرت کی مخالفت نہ کرنا، یہ ان کی تابعداری ہے، طوعاً و کرہن۔ اور خود پھر انسانوں میں بعض امور ایسے ہیں جن میں انسان مجبور ہے، مثلا ہر بندہ مسلمان ہے یا کافر ہے، وہ سانس لیتا ہے، اس کو بھوک لگتی ہے، وہ تھک جاتا ہے، وہ پیدا ہوتا ہے، وہ مرتا ہے، اس کی عمر ہے، اس کی صحت ہے، یہ سب تکوینی امور کے تحت وہ انجام دیتا ہے۔ وہ چاہے نہ چاہے یہ کام، یہ معاملات ہو کر رہیں گے۔ تو اللہ فرماتا ہے یہ بادشاہی تو میرے ہاتھ میں ہے، اور اس معاملے میں تم کرہن جو ہے نہ چاہتے ہوئے بھی میرے تابعدار ہو۔ لہٰذا دعوت تمہیں یہ دی جا رہی ہے کہ جس چیز کو ماننے کا تمہیں عقل دیا گیا ہے اور تمہاری رہنمائی کی گئی ہے، اس چیز کو اپنے اختیار سے مانو، اور وہ ہے اللہ کا دین۔ اس دین کا آخری داعی، آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اس کی نبوت اور اس کی ختم نبوت پر، اس کی شریعت پر، اس پر نازل ہوئی کتاب پر ایمان لے آؤ۔ تو من فی السماوات والارض طوعا وکرہا والیہ یرجعون، اور اسی کی طرف وہ لوٹائے جائیں گے، یعنی نجران والے جو نہیں مانتے، سرکشی کرتے ہیں، ریزننگ کرتے ہیں، بحث و مباحثہ کرتے ہیں، یہ بھی جائیں گے اس اللہ کی طرف، اور باقی جتنی بھی مخلوقات ہیں سب کی واپسی اللہ کی طرف ہے۔ تو آگے ان سے یہ کہا جا رہا ہے تعصب چھوڑ دو، یہودیوں سے، عیسائیوں سے کہا جا رہا ہے دیکھو ہم بحیثیت مسلمان آخری نبی کے ساتھ باقی تمام انبیاء کی نبوت و رسالت کو مانتے ہیں، اور تم تعصب میں آ کر آخری نبی کو نہیں مانتے ہو۔ تو یہود و نصارہ کے لیے آخری نبی محمد الرسول اللہ کو نہ ماننے کی جو وجہ ہے، جو چیز رکاوٹ بن رہی ہے، وہ یہ ہے کہ محمد الرسول اللہ بنی اسماعیل میں تشریف لائے ہیں، اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں تھے، اور اپنے چچازاد ہونے کی وجہ سے وہ اس کے ساتھ مخالفت پر اتر آئے ہیں، ضد پر اتر آئے ہیں، نہیں مانتے ہیں۔ اور اب قرآن ان کو حکم دیتا ہے کہ نجران والوں سے کہو کہ تعصب کی عینک جو ہے اتار دو، ہمیں دیکھو، ہم تمام اسرائیلی انبیاء کو مانتے ہیں، اور تم
ایک اسماعیلی پیغمبر کو کیوں نہیں مانتے؟ حالانکہ وہ تمام انبیاء جو بنی اسرائیل میں آئے ان پر جو تعلیمات نازل ہوئی اور جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی ان سب کا سرچشمہ ایک اللہ کی ذات ہے۔ تو جب ایک اللہ کی ذات ہے تو ان کو مانتے ہو اور آخری نبی کو نہیں مانتے، اس کی کوئی تک نہیں بنتی اور یہ نہایت غیر معقول بات ہے۔ اور ہم بلا تفریق سب کو مانتے ہیں، یہی مسلمان کی شان ہے۔ بعض کو ماننا اور بعض کو نہ ماننا یہ اسلام نہیں ہے۔ قل آمنا باللہ وما انزل علینا وما انزل علی ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب والاسباط، کہو ہم ایمان لائے ہیں اللہ پر اور اس پر جو ہماری طرف اتارا گیا اور اس پر جو ابراہیم پر، اسماعیل پر، اسحاق پر، یعقوب اور ان کی اولاد پر اتارا گیا۔ یعنی اس سے پتہ چلا کہ انبیاء علیہ الصلوۃ پر بھی کتابیں اتاری گئی۔ کتابیں اتارنے کا مطلب مفسرین فرماتے ہیں یا تو بالواسطہ یا بلا واسطہ، یعنی اس کتاب کی تبلیغ کا حکم دیا گیا، جیسے بنی اسرائیل کو تورات دی گئی۔ تورات تو بلا واسطہ تو موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی ہے، لیکن اس کے بعد بہت سارے انبیاء آئے جنہوں نے تورات کی تعلیم عام کی، تورات کی اشاعت کی، اور اسی طرح زبور ہے، اسی طرح کتابچے نازل ہوئی ہیں، صحف ابراہیم و موسیٰ ابراہیم علیہ السلام کے صحائف ہیں، اور وما اوتی النبیون من ربہم، اور یہاں پر فرمایا اور جو دوسرے انبیاء کو ان کے پروردگار کی طرف سے دیے گئے، اب ان کی پوری تفصیلات ہمارے پاس نہیں ہیں، لیکن اللہ کی طرف سے دی گئی تھی تو یقیناً وہ ہدایت پر مشتمل تھی، اور اس زمانے کے وہ لوگ جنہوں نے ان پر ایمان لایا اور ان کو مانا، اس پر زندگی گزار کر دنیا سے گئے، وہ یقیناً کامیاب ہوئے، وہ اس وقت کے مسلمان کہلائے، اور جنہوں نے اپنے زمانے کی کتاب کو نہیں مانا وہ یقیناً کافر کہلائے۔ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، اور ہم ان میں سے یعنی صرف اللہ ہی کے فرمان بردار ہیں، ان انبیاء میں سے کسی ایک کے درمیان ہم تفریق نہیں کرتے ہیں۔ اللہ کے فرمان بردار ہونے کا مطلب اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے کہ ہم سب انبیاء پر ایمان لائے، تمام کتابوں پر ایمان لائے، سب کو سچا جانیں۔ اب رہا عمل کا معاملہ، تو جس پیغمبر کا دور ہوگا اسی کی تعلیمات پر عمل کیا جائے گا۔ اب یہ ایج جو ہے، یہ دور چل رہا ہے محمد عربی خاتم النبیین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور اس پر جو کتاب نازل ہوئی ہے اس کا نام ہے قرآن۔ اب قرآن کا زمانہ ہے قیامت تک کے لیے۔ اب فرماتا ہے کہ یہود و نصارہ اور وفد نجران والے جان لے کہ یہودیت اور عیسائیت جو ہے یا کسی بھی دوسرے مذہب سے نجات نہیں ہوگی، نجات اسلام ہی سے ہوگی۔ اسلام ہی اللہ کا نازل کردہ دین ہے، اور یہی دین بار بار نازل کیا گیا ہے۔ جب انسانیت کے حالات بدلتے ہیں اور امتیں اسلام کو ضائع کر دیتی ہیں یا اس میں تحریف اور تبدیلی کر دیتی ہیں، تو نیا نبی مبعوث ہوتا ہے اور اس پر اسلام دوبارہ نازل ہوتا ہے۔ اب آخری مرتبہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم پر وہی اسلام دوبارہ نازل ہو رہا ہے جو اسلام کا کامل اور مکمل ایڈیشن ہے۔ اب قیامت تک اللہ اس کی حفاظت فرمائیں گے، تغیر و تبدل سے محفوظ رہے گا، اس لیے اس کی اصل قرآن کریم محفوظ رہے گی۔ تو جو کوئی ہیرا پھیری کرنے کی کوشش کرے گا، قرآن سے اس کو درست کیا جائے گا، اور قرآن محفوظ ہے، اس کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ نے لے رکھا ہے۔ اور یہودیت اور عیسائیت یہ اپنے اپنے زمانوں میں جو اسلام حقیقی معنوں میں تھا، یہ اس کی بگڑی ہوئی شکلیں ہیں۔ لہذا جو نجات چاہتا ہے وہ اسلام کے آغوش میں آ جائے، اور جس طرح دوسرے نبیوں کو مانتا ہے اسی طرح محمد الرسول اللہ کی رسالت کو بھی تسلیم کرے اور مانے۔ تو یہاں پر ایک مسئلہ یہ بھی سامنے آتا ہے جو
دور جدید میں ایک فتنے کے طور پر اٹھایا گیا ہے، یعنی انٹرفیتھ یا مذہبی ہم آہنگی جسے کہتے ہیں، یا وحدت ادیان، تمام دین ایک ہیں، کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں تمام دین ایک ہیں، برحق ہیں، راستے الگ الگ ہیں اور منزل ایک ہے، ان کی یہ بات قطعاً درست نہیں، یہ بہت بڑی گمراہی کی بات ہے۔ اللہ کے نزدیک مقبول دین وہی ہے جو انہوں نے نازل کیا ہے۔ ہندو مت مقبول دین نہیں ہے، یہودیت مقبول دین نہیں ہے، عیسائیت اور بدھ مت مقبول دین نہیں ہے۔ اب اسلام اور شریعت نبوی ہی سے نجات ہوگی، اور کوئی پیوند کاری کرنے کی کوشش کرے گا اس کو مسلمان نہیں سمجھا جائے گا، اس کے ساتھ کافروں جیسا معاملہ برتا جائے گا۔ فرمایا وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، اور جو شخص اسلام کے علاوہ کوئی دین چاہے گا، قرآن نے تو اسلام غیر الاسلام کہا، اسلام کے علاوہ، تو اسلام عیسائیت کا نام نہیں ہے، اسلام یہودیت کا نام نہیں ہے، اسلام ہندو مت کو نہیں کہا جا سکتا ہے۔ اسلام وہ دین ہے جس کو ملت ابراہیمی سے تعبیر کیا جاتا ہے، اسلام وہ دین ہے جس کو دین محمدی کا نام دیا جاتا ہے۔ اسلام مکمل فل سبمیشن کا نام ہے۔ فل سبمیشن اس کو نہیں کہتے ہیں کہ تمام انبیاء کو مانو اور انبیاء کے سردار کا انکار کرو، محمد الرسول اللہ کی نبوت و رسالت کا انکار کرو، یا اللہ نے اس کو فضیلت عطا فرمائی ہے، خاتم النبیین بنایا ہے، اس کی ختم نبوت کا انکار کرو۔ اس کو سبمیشن نہیں کہا جا سکتا ہے، اسلام کا لغوی معنی ہی اس میں موجود نہیں ہے۔ تو وہ کہاں سے حق آ گئے؟ یہودیت اور اس نصرانیت، اس پر پیسہ خرچ ہو رہا ہے، اس پر کانفرنسیں بلائی جا رہی ہیں، سیمینارز منعقد ہو رہے ہیں، یونیورسٹیوں میں، کالجوں میں، اسکولوں میں، اور اس قسم کے اسکالرز کو بلایا جا رہا ہے، اور بلا کر ان سے یہ کہا جا رہا ہے کہ دیکھیں یہ تمام راستے اللہ کی طرف جاتے ہیں، اور اس کے لیے مثال دیتے ہیں، ریلوے اسٹیشن میں بندہ کوئی دیکھے تو سارے متوازی جو ہے ریل کھڑے ہیں، ریل کے ڈبے، یا پہاڑ کی طرف چڑھنے والے راستے جو ہیں یہ سب پہاڑ کی اونچائی کی طرف جا رہے ہیں۔ تو اس قسم کی عقلی ڈھکوسلوں سے مسلمانوں کے اندر شک و شبہ پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ تو اسلام کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا، جو شخص اسلام کے علاوہ کوئی دین چاہے گا، اپنائے گا، فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، فَلَن يُقْبَلَ، ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا اس سے، وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ، دنیا میں قبول نہیں کیا جائے گا، اس کو مسلمان نہیں سمجھا جائے گا۔ جو ان تمام چیزوں کا ملغوبہ بنائے گا، کچھ یہودیت سے لے کر، کچھ عیسائیت سے، کچھ ہندو مت سے، کچھ بدھ مت سے لے کر ملغوبہ بنائے گا، دنیا میں وہ مسلمان تصور نہیں ہوگا۔ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور وہ آخرت میں نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوگا۔ لہٰذا اللہ کے رسول نے مکی زندگی میں یہ نہیں کہا کہ تم جو کر رہے ہو یہ بھی صحیح ہے اور میں جو کر رہا ہوں یہ بھی صحیح ہے۔ مدینے میں جا کر یہودیوں اور عیسائیوں سے یہ نہیں کہا کہ تمہارا مذہب بھی صحیح ہے اور میرا مذہب بھی صحیح ہے، آ جاؤ مل کر کوئی معاہدہ کرتے ہیں اور سب صحیح ہیں، بلکہ ان کو دو ٹوک بتایا، اور اللہ نے اپنے نبی سے فرمایا فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرْ، جو حکم دیا جاتا ہے اس کو یعنی الگ الگ کر کے بیان کرو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ نے واضح الفاظ میں اس کو بتا دیا، فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرْ، اے پیغمبر جو تجھے حکم دیا جاتا ہے اس کو کلیئر بیان کرو، دودھ کا دودھ، پانی کا پانی کر کے رکھ دو۔ تو مَن یبتغی غیر الاسلامی، ایک زمانے میں یہی سلسلہ چل رہا تھا، اور یہود و نصارہ نے یہ آیت قرآن کریم کے اندر سے اس کا انتخاب کیا، وَمَن یبتغی غیر الاسلامی، قرآن کہتا ہے غیر الاسلامی، انہوں نے یہ غیرہ کو ہٹا دیا، وَمَن یبتغی الاسلام دینًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ،
جو اسلام کو بطور دین اختیار کرے گا اسے قبول نہیں کیا جائے گا۔ دیکھو غیرہ کی وجہ سے کتنا بڑا فساد آ گیا، اس کو ہٹا کر لاکھوں کی تعداد میں قرآن مجید چھپوا کر تقسیم کیا گیا۔ تو اس زمانے میں مصر کے صدر تھے جمال عبد الناصر، وہ حافظ قرآن تھے۔ تو جمال عبد الناصر نے 9-10 لاکھ کی تعداد میں قرآن کریم پھر صحیح ورژن کے ساتھ چھپوا کر تقسیم کیا، اور جہاں جہاں تک وہ تقسیم کیے گئے تھے ان کو دوبارہ جمع کروایا گیا۔ تو باطل ہر وقت اس کوشش میں ہے کہ مسلمانوں کے پاس جو کتاب ہے اس کتاب کو کسی طریقے سے مسلمانوں سے لیا جائے، اس کتاب کے بارے میں مسلمانوں کے دلوں میں شکوک و شبہات پیدا کیے جائے۔ لہٰذا مسلمانوں کو بھی خبردار رہنا چاہیے اپنی کتاب کے حوالے سے، اپنے بچوں کو اس کتاب کے قریب لانے کی کوشش ہونی چاہیے، اور اپنے گھروں سے اس کتاب کی تعلیم کا آغاز ہونا چاہیے۔ اس کتاب کی تعلیم سے گھروں کو منور کرنا چاہیے، اور معاشرے کے اندر اس کتاب کو رواج دینا چاہیے، اور اس کے لیے صلاحیتیں صرف ہونی چاہیے، مال خرچ ہونا چاہیے، وقت لگانا چاہیے، تب جا کر اس کتاب کی اہمیت ہماری سمجھ میں آ سکتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔